Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन फाइनली पीटीआई का जलसा हुआ है कराची में सीएम केपीके की लीड के साथ। ये जानेंगे मजीद तफसीलात और पाकिस्तान के वजीर आजम की जेर सदारत जो इजलास हुआ है वो किस हवाले से है। इसके अलावा मिस्टर उमैर जो केस इस वक्त अदालत में चल रहा है इसकी प्रोसीडिंग्स, उस केस की डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे और लाहौर पुलिस का क्रैकडाउन क्रिमिनल्स के खिलाफ उनके अगेंस्ट कैसा है उसकी एक रिपोर्ट हमारे सामने है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई की। बहुत ही अरसे बाद कहा जा सकता है ब्लैक डे जिसे कहते हैं, 9 मई के वाक़ये के बाद कोई पीटीआई को अलाउ नहीं किया गया जलसे के हवाले से, ना धरनों के हवाले से। अब कराची में कराची की हुकूमत ने उनके साथ ताउन किया, कोलैबोरेट किया और उनको अलाउ किया। सीएम केपीके ने जलसा किया आखिरकार। क्या तफसीलात है? ज़रा दिल खोल के बताइएगा। जलसा तो ज़ाहिर है कि उन्होंने बहुत बड़ा कर लिया है पीटीआई ने, जो ना सिंध हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी ना। एक तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो कुछ हुआ सीएम केपीके की आमद पे, उसकी वजह से भी हाइप बनी ये सिंध के दौरे की। अच्छा, वहाँ पे थोड़ा सा सिंध हुकूमत ने जेस्चर, एक पॉजिटिव जेस्चर दिया कि उन्होंने सईद गनी साहब जो उनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने आके उन्हें वेलकम किया, टोपी, रवायती सिंधी टोपी पहनाई, अजरक पहनाई। इसका बाद में वो कहते रहे जी उनकी तो उन्होंने तौहीन कर दी अजरक और टोपी की, लोगों को रोक के। अच्छा, उन्होंने एनओसी मांगा, बासानी इजाज़तनामा मिल गया उनको ज़िला इंतज़ामिया से मज़ार कायद पर जो है वो जलसा करने का, बाग़ जनाब। तो अब उसके बाद जो है वो सूरत-ए-हाल ये थी कि लग रहा था कि लोग नहीं निकलेंगे, टाइम शॉर्ट है, और एक जो मैंने बात की थी कि 9 मई के बाद खौफ के साए में ही आप जलसा कर सकते जी हैं। बिल्कुल। तो अब ये हुआ कि लोग निकलना शुरू हुए और पीटीआई का इसमें मौक़िफ़ और जो सुहेल अफरीदी है उनका ये है कि उनके लोगों को रोका गया। मैं सुन रहा था, सादिया जावेद है, तर्जुमान है सिंध हुकूमत की, तो वो जियो के मॉर्निंग शो में ये कह रही थी कि जब वहाँ आके गाली दी जाएगी आसिफ अली जरदारी को सिंध में, और उनके खिलाफ नारेबाजी की जाएगी, और तो फिर तो हम नहीं आज़ादी से चीज़ें करने देंगे, फिर तो हम रोकेंगे। ठीक है जी, वो ज़ोरे बाजू भी रोकेंगे। तो उन्होंने एतराफ़ किया इस बात का कि उन्होंने रोका। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि इनके पास, इनको लग नहीं रहा था कि लोग आ जाएँगे, तो इन्होंने रिस्क नहीं लिया। इतना बड़ा वेन्यू है बाग़ जनाब, बहुत बड़ा वेन्यू है। उसको भरना और वहाँ पे लोगों का आना, और फिर अरेंजमेंट इतने कम टाइम में मुश्किल होता है। कितने लोग सर जमा हो चुके थे? हज़ारों की तादाद में लोग थे, और ये बज़ाहिर तो उन्होंने कहा किसी रोड पे कर दिया, लेकिन वो जो रोड भी थी अगर ना, तो वो इतना वहाँ पे बंदा नज़र आ रहा है, क्राउड इतना नज़र आ रहा है, और वो फिर जिसको कहते हैं ना एक्सपर्ट क्राउड। पीटीआई का जो क्राउड है वो सिर्फ तकरीरें सुनने वाला नहीं है, वो तो कॉन्सर्ट वाला क्राउड है। वो जिस तरह लाइटें जलाते हैं और दूर दूर अच्छा, तक एक्सपर्ट। मोबाइल टॉर्चें, और वो आपको नजर आ रहा होता है कि कहाँ तक ये मोबाइल की टॉर्च जल रही है और कहाँ तक जो है लाइटिंग। जब वो क्राउड तो आपको पता है वो जिंदगी से भरपूर है नहीं, क्राउड। लेकिन कह सकते कि 25,000 तक था क्राउड। देखें, मैंने आपको पहले भी एक बात की थी, मैंने कहा था कि ये वाहिद ऐसा इवेंट है और वाहिद ऐसा जलसा है 2026 में जो हो रहा है। सरकमस्टांसिस को सामने रखें, सुहेल अफरीदी जो है वो पीटीआई का एक कारकुन और केपीके का सीएम है। अली मीन गंडापुर को जो है उनकी नीयत पे शक करते हुए सरेंडर करवाया गया, सुहेल अफरीदी को सीएम बनाया गया। 9 मई की सजाएं कंजेक्टिव हो रही हैं, खौफ के साए में जो है जलसा होता है। तो मैंने आपको कहा था वहां तादाद मैटर नहीं करती। लेकिन सर लोग डरे नहीं है, अब आए तो हैं अब मैं बाहर। कह दूं 25,000, वो सुहेल अफरीदी नाराज हो जाओ कि लाख बंदा सी, तो मैं तो तादाद के पीछे नहीं जाता। मैं ये कह रहा हूं कि कामयाब जलसा था। चले ठीक है, आप आपने इसको एक ही आप वर्ड में हाँ, डिस्क्राइब कर आप दिया है। उसको ना, अगर सिंध हुकूमत कहे, पंजाब हुकूमत कहे, नहीं वो तो रैली थी, वो तो जो है ना वो सड़क के ऊपर कर दिया। सड़क पे भी फिर बंदा तो बहुत निकल आया। ठीक है, ठीक है जी। चले हम कह अच्छा, सकते हैं। हाँ जी। अब ये है कि अच्छा, अब इसमें ये है कि सिंध का वेन्यू है, फिर उसको भी तो डिस्कस करें ना हम। वजह क्या है लोगों के निकलने की? मैं अब आपको दूसरा पहलू बता देता हूं। ये सारे जो है वो इमरान खान की मोहब्बत में नहीं निकले, ये ठीक। भी सुन लें। ठीक है, ये वो लोग थे जो एमकेएम की नफरत में भी निकले हैं, जो पीपल्स पार्टी की नफरत में भी निकले हैं, जो समझते हैं कि उनका जो शहर है और उनका जो सूबा है, वहां पर वो
بنیادی سہولیات تبدیلی اور چاہتے وہ ہیں. حقوق جو ہے وہ انہیں نہیں مل پائے ابھی تک جس منشور پر ان جماعتوں نے جو ہے ووٹ لیا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیں یہ پورے ملک کی طرح 2018 میں اچانک سے جب پی ٹی آئی آلموسٹ سویپ کر گئی وہاں پہ اور غالباً 11 12 یا 13 سیٹس جو ہے وہ جیت گئی, تو اس کے پیچھے بڑی کہانیاں تھیں اور وہ زیادہ تر ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جو ہے نا اس وقت بقول ایم کیو ایم کے چوری ہوا تھا. ٹھیک ہے, آج یہ صورتحال ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس وقت اتحاد میں ہے. اب کہا جا رہا تھا جی کہ وہ بڑا کارڈ کھیلا پیپلز پارٹی نے اور وہاں پہ جو ہے نا وہ انہیں آنے دیا, چونکہ وہاں پہ ایم کیو ایم کا زیادہ ووٹ بینک ہے کراچی میں اور وہ ڈسٹرب ہوگا, وہ متاثر ہوں گے, اور اگر ووٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ ڈومینیٹ کرتی ہے تو اسے پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ایم کیو ایم کا ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا, اس لیے انہوں نے اجازت دے دی فلاں. تو پھر گالی تو انہوں نے وہاں جا کے آصف علی زرداری کو بھی نکالی اور سی ایم سندھ کو بھی نکالی جا. اب ان کا جو طرز سیاست ہے پی ٹی آئی کا وہ والا تو ہے نہیں جس میں کوئی اخلاقیات ہوں, تو پھر گالی تو انہوں نے نکالی وہاں پہ کھڑے ہو کے, نعرے بازی تو ان کے خلاف ہوئی وہاں پہ, تقریریں تو پھر ان کے خلاف ہوئی وہاں پہ. انہوں نے اسی سندھی ٹوپی, اسی اجرک جو کہ ایک وہاں پہ رسپیکٹ کا سمبل ہے, جو ایک میرا خیال ہے اس سے بڑا گفٹ اور اس سے بڑا ویلکم اور اس سے بڑی جو ہے کہ عزت افزائی نہیں سمجھی جاتی کہ جب آپ کو سندھی اجرک جو ہے وہ پہنائی جاتی ہے ہماری, جب آپ کو سندھی کیپ پہنائی جاتی ہے, تو انہوں نے تو اس کا بھی کہہ دیا جی آپ نے تو اس کی بھی توہین کر دی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے بڑا ظلم کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ادھر جو ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی وہ بھی جو ہے نا وہ بظاہر تو وہ تحفظ آئین کے لیے نکلے ہوئے ہیں, ادروائز وہ بھی اس اسٹریٹ موومنٹ کی کیمپین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ محمود خان اچکزئی نے پنجاب میں جب وہ موجود تھے یا ہیں تو انہوں نے یہاں پہ یہ کہا کہ یہ انقلاب کیسے آئے گا, ان کے لوگ تو نکلتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو بنسبت اگر آپ ویسے بھی دیکھیں پنجاب میں گرفتاریاں زیادہ ہوئی ہیں بنسبت سندھ کے, بنسبت بلوچستان کے اور دیگر صوبوں کے. تو یہ دیکھیں بڑا ایک الارمنگ ہے. اب آپ نے جو ہے نا وہ سہیل افریدی, بے شک وہ سی ایم کے پی کے ہیں, ادروائز اگر ان کا سیاسی قد دیکھیں تو وہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, وہ کوئی ایون کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے آپ علیم گنڈا پور سے اور ان کی دیگر جو ان کی لیڈرشپ ہے. تو آپ نے اتنا بڑا سہیل افریدی کا قد بناتے جا رہے ہیں خود سے ہی, سندھ بھی اور پنجاب بھی, کہ اب صورتحال یہ ہے کہ اب سی ایم کے پی کے کا جو جواب ہے اور ان کی تقاریر کا جو جواب ہے وہ کم از کم مجھے جو لگتا ہے وہ سی ایم پنجاب کو دینا پڑے گا, اور ایگزیکٹلی, اور سی ایم سندھ کو اب ان کے حوالے سے بات شروع کرنا پڑے گی, جو کہ دونوں نہیں کر رہے, اوائڈ کر رہے ہیں. ان کی انفارمیشن منسٹریز بات کرتی ہیں, دوسرے منسٹرز بات کرتے ہیں کہ نہیں جی اس کا لیول نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اب لیول جو ہے نا وہ یہ بننا شروع ہو گیا کہ سی ایم ٹو سی ایم جو ہے نا اس وقت سیاست وہ شروع ہو گئی ہے. اور یہ جناب علی صورت ہے. البتہ میری نظر میں پنجاب کی نسبت سندھ کا جو ٹور ہے سی ایم کے پی کے کا وہ زیادہ سکسیسفل رہا, زیادہ انہوں نے وہاں پہ ہلا گلا, ہاں انہوں نے رونق لگائی بھائی پوری وہاں پہ, انہوں نے لوگ نکلے بھی اور جھنڈے لے کے نکلے, اور ود ان آورز جو ہے وہاں پہ پورا ان کو بالکل ایک آگاہی مہم بھی ان کی ہو گئی, اور لوگ وہ جو وینیو تھا وہاں پہ تو میرا نہیں خیال کہ جگہ تھی لوگوں کی. یہ جو آپ صورتحال دیکھتے ہیں کہ ایک کامیاب جلسہ کراچی میں ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایک تھریٹ بن سکتا ہے یا ایک اٹس اے پش اور ایک سگنل ہے کہ پنجاب میں اگر ہوا تو اس سے بھی زیادہ زبردست ہو سکتا ہے اور چانسز ہیں پریشر آئے موبلائز کر رہے ہیں نا. دیکھیں 8 فروری کال ہے ان کی, ملک گیر جو ہے وہ انہوں نے ہڑتال کی کال دے رکھی ہے, دیکھ لیں, اور وہ اس طرح کے اس سے پہلے اگر ایونٹ کنزیکٹیو ہوتے ہیں تو اور لوگوں کو لگتا ہے کہ نکلا جا سکتا ہے موٹیویشن مل تو جائے گی, وہ لوگ تو پھر 8 فروری کو نکلیں گے بھی. اچھا یہاں بھی لوگ, میں کہتا ہوں کہ سندھ حکومت کے مطابق تھوڑے ہوں گے, لیکن وہ جو نکلے تھے وہ آپ کو گرفتار کرنے پڑے. آپ کو پتا ہے اس بات کا, درجنوں لوگوں کو اریسٹ کیا گیا اس دن کہ جی یہ ادھر باغ جناح کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے, یا یہ جو نعرے بازی کر رہے تھے. لیکن سر اریسٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ کوئی کیوس یا کوئی کیوٹک سچویشن تو نہیں ہے نا, اگر آپ لوگ تو فور ایگزامپل کسی, اگر ایک میں مثال دیتا ہوں, اگر لاہور میں مال روڈ پہ دفعہ 144 ہے کہ وہاں پہ
جلوس ریلیوں کی اجازت نہیں ہے. پورا شہر پڑا ہے نا, جی تو آپ جی کہیں اور کر سکتے وہ ہیں. تو ٹھیک تو ہے. اگر اس ہاں روڈ کے جی اوپر کوئی چڑھتا ہے, وائلیٹ کرتا ہے, تو اسے ریسٹ کر وہ لیا جاتا کویسچنیبل ہے. ہے. اگر کوئی اس طرح کی ریلی میں کوئی توڑ پھوڑ کر رہا ہے, ہاں، ایسا نہیں گاڑیاں ہونا توڑ چاہیے. رہا ہے, ہاں جی ٹھیک ہے نا جی, اس طرح کے ایکٹیویٹی میں اگر کوئی شامل ہے تو اسے ریسٹ ہی کیا جائے گا وہ نا. تو چلے وائلیشن آ گئی نا, لیکن ہاں اگر کوئی اسموتھلی ایک انجوائے کر رہا ہے یا پارٹ بنتا ہے اس جلسے کا, تو اس کو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک گو ہیڈ ملنا چاہیے. وہ تو ہر عوام کی ایک پرسنل چوائس ہے کہ وہ کس پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. اینی ویز چلیں دیکھتے ہیں. لوکنگ فارورڈ ٹو ادر جلساز جو بھی ہوں گے فیوچر میں. اور 8 فروری کو جو ایک انہوں نے بہت بڑی کال دی ہے, اس کا کیا بنے گا وہ بھی جانیں گے. سر یہ بتائیے, پاکستان کے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے, کس حوالے سے ہے؟ یہ جی وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت جی جو ہے NITB کے امور پر جائزہ اجلاس ہوا ہے. ٹیکنالوجی کے استعمال سے شہریوں کے لیے حکومتی سہولیات تک رسائی کو مزید آسان بنائیں, وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے. حجاج کرام کی سہولت کے لیے اسی سال سے حج کے تمام ضروری مراحل کو مکمل ڈیجیٹلائز کیا جائے, وزیر اعظم کی ہدایت ہے یہ. وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر متعلقہ وزارتوں کی طرف سے اسلام آباد میں آسان خدمت مرکز کے قیام کے لیے بھرپور تیاریوں پر وزیر اعظم کی پذیرائی. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے QR بیسڈ فیڈ بیک سسٹم کا جلد جائزہ اجلاس لوں گا, وزیر اعظم. NITB کے نئے CEO کی تعیناتی کے بعد ادارے کے پورے ڈھانچے کو عصری تقاضوں کے مطابق از سر نو ترتیب دیا جا رہا ہے. یہ بریفنگ دی گئی انہیں. اسلام آباد میں شہریوں کے لیے آسان خدمت مرکز کھولنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں. یہ بریفنگ انہیں دی گئی. سرکاری شعبے کے تمام اداروں کے لیے ایک محفوظ نئے ایپ کا جلد اجرا کیا جائے گا. بریفنگ اسپتالوں میں سروس کی بر وقت اور بہتر فراہمی کے لیے 1 پیشنٹ 1 ID کا مربوط نظام تیاری کے آخری مراحل میں ہے. اس نظام سے اسپتالوں کی کارکردگی بہتر ہوگی اور مریضوں کی اچھی دیکھ بھال ہو سکے گی. اس کے بعد بگ ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے عدلیہ کے لیے انالیٹکس ڈیش بورڈ بھی جلد تیار کیا جا رہا ہے. یہ بریفنگ دی گئی ہے. NITB 145 سے زائد سرکاری ویب سائٹس, 126 سے زائد پورٹلز, 31 سے زائد موبائل فون اپلیکیشنز چلا رہی ہے. اجلاس میں وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور احد خان چیمہ, وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ خواجہ اور اعلیٰ سرکاری افسران موجود تھے. چلیے بہت اچھی بات ہے. لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. سر مسٹر عمیر, جو کیس ایک چل رہا ہے, کافی ہائپ ہے اس کیس کی, اور اس کی ظاہر ہے کہ ڈیولپمنٹ بتائیے. یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا ایک بڑا ڈرٹی سا کیس تھا. اس پہ خیر ہم تو اس پہ زیادہ بات نہیں کر رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ پبلک پریشر کی وجہ سے گوجرانوالا پولیس نے جو ہے CPO کے حکم پر مقدمہ درج کر لیا. وہ دونوں عمیری اور اس خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر کے, اور غالباً اطلاع یہ ہے کہ دفعہ 376 تے پہ ہے اور غالباً 292 تے پہ ہے, اور اس میں جو ہے وہ خاتون غالباً گرفتار ہو گئی ہے, اور وہ جو میری ہے اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے تھے. اور یہ بھی اطلاع ہے کہ ابتدائی تفتیش میں وہ خاتون نے سارا جو ملبہ ہے وہ میری پہ ڈال دیا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے نشہ آور اس نے کچھ چیز کھلا کے پلا کے اور میرے ساتھ جبری زنا کیا ہے. وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا CCD کی اتنے دن سے, تو وہ CCD کی ڈومین نہیں بنتی تھی جو ہے نا مرضی کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کی زنا برضا جو ہے وہ CCD کی ڈومین نہیں بنتی, وہ پنجاب پولیس کی ڈومین ہے. اور جب وہ جبر زنا بالجبر پہ جاتا ہے تو وہ CCD کی ڈومین بنتی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ مقدمہ ہے غالباً 103/26 ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ اروپ تھانہ ہے گوجرانوالا کا جہاں پہ درج ہوا ہے. اور اب جو ہے وہ خاتون کو تو گرفتار کر لیا ہے انہوں نے, لیکن ابھی میرا خیال اس کو عمیری کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. اور یہ بڑا بہت زیادہ ایک واویلا تھا, اور میمز بن رہی تھی اور گانے بن رہے تھے, اور یہ لوگوں نے نا اس کو بڑا ایک انٹرٹینمنٹ بنا لیا تھا. یہ ہے کہ بدقسمتی سوشل میڈیا کی. تو مگر یہ ہے کہ اب وہ قابو آ گئے ہیں. اب ان کو جو ہے نا وہ سزا دے کے اور ان کو انویسٹیگیٹ کر کے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا کے اب پیغام جو ہے ان یوٹیوبرز کو اور ان لوگوں کو کہ جو اس طرح کی کنٹینٹ جو ہے بناتے ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے. مقدمہ جو ہے یہ FIR اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ دونوں کے خلاف باضابطہ طور پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ٹھیک. اور سر لاہور پولیس بھی کریک ڈاؤن کری ہے جرائم پیشہ افراد کے خلاف, وہ بتائیے. یہ جو ہے نا ایک ڈیٹا ہے, ویسے تو یہ 2025 کا ہے,
یہ اشتہاریوں کے خلاف ان کا کریک ڈاؤن تھا. سال 2025 کے دوران 33,798 اشتہاری مجرمان گرفتار ہوئے. عدالتی مفروروں کے گرد گھیرا تنگ. 23,019 عدالتی مفرور قانون کے سکنجے میں آئے ہیں جی. جرائم پیشہ نیٹ ورکس کا قلعہ کما. 11,523 عادی مجرمان گرفتار ہوئے. لاہور پولیس کی اشتہاریوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. سی سی پی او لاہور ہیومن انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی سے مطلوب مجرمان کی گرفتاری یقینی بنائی جا رہی ہے. بلاسدی کمیانہ اشتہاری مجرمان کی عدالتوں سے سزا یابی کا عمل متواتر جاری ہے. سی سی پی او لاہور پولیس کا ہر جوان جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے. بلاسدی کمیانہ جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی لاہور پولیس کا اولین مشن ہے. کریک ڈاؤن جاری رہے گا. سی سی پی او لاہور. چلے بہت شکریہ. مزید تفصیلات obviously ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تھینک یو سر. تھینک یو گائز. اسٹے ٹیونڈ. بائے بائے.